अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बहुत देर के बाद एक खुशी का मौका नसीब हुआ है। चले उनका लीडर नहीं तो उनकी अहलिया ही बाहर आ गई हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए उन तमाम लोगों को, और जो बिजलियां गुजरी होगी नून लीग वालों के दिलों पे ना कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली ये अदालत का फैसला था। उनकी जमानत तो कल ही मंजूर हो गई थी, लेकिन फिर उनको एक रात और जरा जेल में रखना था, वो उनकी थोड़ी खातिरदारी करनी थी। तो इस वजह से जो है वो उनकी वो रोपकार जारी नहीं हुई। लेकिन आज बिलाखिर वो निकली हैं, और जब जेल से निकली तो फिर उनका वेलकम भी किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। पेशावर वो जा चुकी हैं, क्योंकि पेशावर के अंदर ही जाहिर है उनकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहां एनेक्सी में वो रह रही हैं। अब से कुछ देर कबल जो खबर आई थी कि वो वहीं पर रह रही हैं। इसके बाद जितनी भी मुतजादिलात थे कि वो जमान पार्क जाएंगी या बनी गाला रहेंगी या कहीं पर भी रहेंगी, वो चली गई हैं अब केपीके के अंदर, जहां पर उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रखा जाएगा। और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगी, या इमरान खान के साथ उनका एक अब डायरेक्ट कनेक्शन होगा, क्योंकि शी इज द राइट सोर्स के तमाम मुलाकातें और तमाम अहवाल या रियलिटी क्या है वो उनको जाकर बताएंगी। लेकिन उनके बाहर आने के बाद एक ट्रेंड चल रहा है, वो ये कि मुकमका हो गया है, डील हो गई है, और इस पर मोहर लगा रखे हैं फैसल वावडा साहब, जो कि कहते हैं कि अगर डील नहीं हुई, अगर मुकमका नहीं हुआ, तो फिर क्यों बनीगाला के अंदर या जो केपी हाउस है उसके अंदर रंग रोगन शुरू कर दिए गए थे 2-3 रोज पहले ही। जाहिर है किसी का वेलकम करना था तो इतनी तैयारियां की जा रही थी ना। बट स्टिल द वैलिड क्वेश्चन इज कि होगा क्या आगे, व्हाट नेक्स्ट। अगर बुशरा बीबी किसी डील के तहत भी बाहर आई हैं, तो क्या इमरान खान भी बाहर आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार राज साहब, अगर तो वाकई डील हुई है तो क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं? फिजा, आप इतने सारे शवाहद के बाद फिर भी अगर आप कह रही हैं, चलो आपकी मर्जी है। मैं तो बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि पीटी का मसला मकबूलियत नहीं है, कबूलियत है। और अब कबूलियत के लिए उन्होंने काम किया तो कबूलियत जुज़वी तौर पे हो गई है, और ये कबूलियत स्टेप बाय स्टेप होगी। चीजें तय हो गई हैं, और पहला एक कॉन्फिडेंस मेयर्स के तौर पे एक जेस्चर दिया गया, और बुशरा बीबी रहा हो गई, घर चली गई, ठीक है। और उसके बाद आप ये बिहेव करेंगे और रवैया अगर ठीक रखेंगे तो इस तरह की खुशखबरियां मिलती रहेंगी। अरे वाह। और अगर ये रवैया ठीक नहीं रखेंगे, अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे और खराबियां पैदा करेंगे, तो फिर चीजें और खराब होंगी। और उसकी वजह क्या है? वजह कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। वजह यह है कि पाकिस्तान की मैशत को भी आपने चलाना है, मुल्क को भी चलाना है, और इस चीज की रियलाइजेशन टॉप लेवल पे है। और टॉप लेवल पे सोचा ये जा रहा है, पाकिस्तान के अदारे और रियासत पाकिस्तान ये सोच रही है कि पाकिस्तान को अगर चलाना है तो पाकिस्तान के अंदर से ये इंतशार खत्म करना है। कैसे? और ये बात जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, शंघाई कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर भी जो बाहर से लोग आए थे वो भी कह के गए कि अपने घर को इन ऑर्डर करें, घर को ठीक करें और बिजनेस करें, ये मांगने दांगने वाला काम खत्म करें। और बिजनेस उस वक्त हो सकता है, मैशत आपकी बेहतर उस वक्त हो सकती है जब आपके घर के हालात ठीक हो। इसी तो वजह से इंडिकेट करके गए, बुशरा बीबी को निकाला, वो इंडिकेट करके गए कि अपनी चीजों को ठीक करें। और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई, उसके बहुत से सबूत है और बहुत सी चीजें हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकती है। एक तो फैसल वाडा का बयान आपने कर दिया, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब भी रहा हो जाएंगे, बुशरा बीबी रहा हो चुकी, और पहले कितनी दफा रहा हुई और कितनी दफा उनके ऊपर दोबारा मुकदमे डाले गए आपको पता है। पिछले 2 महीने से एक और सबूत के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स के सॉफ्टवेयर अपडेटेड आपको नजर आएंगे। मसलन ना चीफ साहब का नाम लेते हैं, ना डीजीसी का जो नाम लेते थे डर्टी हैरी और पता नहीं किस किस नाम से पुकारते थे, ना उनका नाम किसी ने लिया है, ना फौज के अदारे का उस तरह से वो बड़े अच्छे बच्चे बन गए हुए। अब मजीद अच्छा बच्चा बनने की उन्होंने तसल्ली करवा दी है और गारंटी दे दी है, तो उनको ये स्टेप बाय स्टेप ये खुशखबरियां मिलना शुरू हो गई हैं। बुशरा बीबी रहा हो गई हैं, आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब रहा होंगे, कुछ और लोग रहा होंगे। डील क्या है? डील मैंने अर्ज कर दिया, डील ये है कि वक्ती तौर पे उनको रिलीफ दे दिया गया, उनको कहा कि जी मुल्क को चलने दे। और पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों ने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इंक्रोचमेंट्स हुई है ना जी, अहले सियासत थोड़ा अपने साइज से बाहर है, कोई अहले सहाफत बाहर है, कोई वकला हज़रात है, ये जो इंक्रोचमेंट्स हुई है, बहुत सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर जाके खेल रहे हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता वापस उस जगह पे भेजना है। ये इंक्रोचमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी है, और पाकिस्तान का
جو سسٹم ہے ان کو آرڈر کرنا ہے اور کنٹرولڈ ایک سسٹم کر کے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی. تو میری جو اطلاع ہے, جس طرح ججز کمیٹی کے پورے پروسیس میں پی ٹی اے نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, جس طرح ترامیم کے پاس ہونے کے ایشو پہ صرف گفتن برخاستن تک کام چلتا رہا, اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. ابھی آگے چل کے بھی ان کو کہا گیا کہ کوئی ڈرامہ وامہ نہیں کرنا, کوئی جلسے جلوس گراؤ جلاؤ نہیں کرنا. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بڑے اچھے بچوں کی طرح بہیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. فیس سیونگ ان کو ضرور ملے گی, یہ اس طرح کے نعرے شعرے لگاتے رہیں گے. اور بشرا بی بی سی ایم کے پی کے نیکسی میں جا کے پہنچ گئی ہیں, وہاں پہ اس لیے گئی ہیں کہ وہاں ممرات سعید, حماد اظہر اور باقی جو لوگ ہیں وہ سارے ان کو مل سکیں اور باقی پلاننگ اور چیزیں فائنل ہو سکیں. مطلب آگے واٹ نیکسٹ جو پی ٹی آئی کا ہوگا پلان. ویسے راحت صاحب آپ کی باتیں سن کے اگر تو یہ سچی ثابت ہو گئی نا, تو پی ٹی آئی والے آپ کے بڑے فین ہوں گے کہ چلو انہی کی زبان مبارک ہوگی اور عمران خان باہر آ گئے ہیں. رانا صاحب آپ بتائیے کیا ڈیل ہوئی ہے, کیا مکمکہ ہو سکتا ہے, کیا ایسا بات ہوئی؟ ذوالفقار راحت کی اگر باتوں کو میں تسلیم کر لوں, جو میرا دل نہیں کرتا, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ ذوالفقار راحت کی ساری باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ملک صرف اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. نہ عدالتیں ہیں, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ انصاف ہے, اور وہ جو جسے چاہیں کرٹوسائز کر سکتے ہیں, وہ جسے چاہیں آزاد کر سکتے ہیں. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ جی ہم یہ ثابت کریں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. نہیں, وہاں سے تو اس طرح میسج ایک دیا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ٹھیک کیا بھی جا سکتا. نہیں, میں بھی اس میسج کو بھی بائی نہیں کرتا کہ وہ ایسا میسج دیتے ہوں گے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ سیاست میں براہ راست مداخلت کرتی ہے یا پسند کرتی ہے. میری ذاتی رائے ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. بہت ہی اچھا گمان. تھینک یو. دوسری چیز یہ ایسے ہی بانی پی ٹی اے بولو نا کیا ہوا ہے, کیا بات ہے. بانی پی ٹی اے نے بھی کہا تھا نیوٹرل, اور پھر نیوٹرل سے میں ویسے ایک لائن بولوں گی, گریپس آر سور. ہاں ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ اب ہونے والے ہیں. یہ گمان بڑا اچھا ہے ویسے. اب سنیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا انگور کھٹے, اب یہ ہونے والے ہیں. اچھا, اب کیسے ہوں گے؟ بشا بی بی آ گئی باہر, ٹھیک ہے, گو یہ خوشخبری 9 ماہ لگے سننے میں. عموماً 9 ماہ بعد خوشخبری ویسے بھی کچھ اور ہوتی ہے, تو 9 ماہ بعد یہ ہمیں پی ٹی آئی کو خوشخبری ملی. دوسری چیز یہ کہ شکر ہے کہ عدالت کا عملہ رسم کل میں نہیں چلا گیا تھا. کل تو وہ چلا گیا تھا جنازے میں, تو آج وہ باہر آ گئی, روپکار آ گئی. اب اطلاعات یہ ہے, میں نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی چھٹی ہو چکی, طے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور جو ہمارے ملک کے مقتدرہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام لے کے آنا ہے, جو معیشت جڑی ہوتی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ, اور یہ بات اب سمجھ آ گئی کہ پی ٹی آئی کے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. تو پھر اگر ان کی حکومت چلی گئی تو کون آئے گا؟ نہیں, میں اتسف آتا ہوں کہ کون آئے گا. میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات ذوالفقار راحت کی کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکی ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے تو ہمیں سیاسی انصاف بھی اور مساوات بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, اور جیسے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, ایسی پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے. اور میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں حقیقتوں کو ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا ملک کی خاطر. اسٹیبلشمنٹ کو کوشن دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو, عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو دل سے تسلیم کرنا پڑے گا, اور اداروں کا احترام اپنے کارکنوں کے ذریعے لاگو کروانا پڑے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ شنگھائی کانفرنس کر لیں, پیکنگ کانفرنس کر دیں, دلی کانفرنس کر دیں, کوئی کانفرنس کر لیں, اگر اس کے اینڈ پہ جاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ بھائی اپنے ملک میں استحکام لے کے آؤ, تو ہم تو فیل ہو گئے نا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کیا کہا؟ یہی کہا. کانگریس میں نے امریکنز نے کیا کہا؟ یہی کہا. ٹھیک ہے, کیا وہ یورپین ان کے جو تھے مبصرین, انہوں نے کہا یہی کہا. تو جب یہ بات طے ہے, اور اسٹیبلٹی آئے گی جب آپ ووٹ کا احترام کریں گے, ٹھیک ہے نا, جو مینڈیٹ کا احترام کریں گے تو آئے گی.
آپ یہ سمجھیں کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے اور میاں صاحب جو ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر اپنے تمام کیسز معاف کروا لیں گے اور اس کے بعد وہ اب ملک کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کریں گے، تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں بشا بی بی کے چھٹی وہ آنے سے باہر یا وہ اندر رہن باہر رہن، میں آتے آٹا اپنے پلیوں خریدنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں استحکام آنا چاہیے تاکہ معیشت ترقی کرے اور غریب آدمی کو سکھ کا کوئی تھوڑا سا سانس ملے. ادروائز یہ آپ لڑتے رہے، اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ دنیا کے ہم ان 5 ممالک میں شامل ہیں جو بغیر جنگ کیے غریب ترین ہے. دیکھ لیں جنگ بری حالت ہے، تو ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. خط غربت سے بھی نیچے ہے. کب تک ہم لوگ کاسا پکڑ کے مانگتے پھریں گے یار؟ اس کے پاس ایک خبر ہے، وہ یہ اچھا ہے، میں نے اسے بڑا اچھا کیوں دے دیا کہ یہ وہ بتائے کہ وہ کیا ہے. پاکستان بہتر بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. فضا، یہ رانا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، میں اسی کو آگے اگر بڑھاؤں تو امریکہ کا ایک بڑا معتبر اور بڑا کریڈیبل ادارہ ہے گولڈمین سیچ. وہ ایک ریسرچ کا ایسا ادارہ ہے جو انویسٹمنٹ مینجمنٹ بھی کرتا ہے، بجٹس پہ نظر رکھتا ہے اور جی ڈی پی اور مختلف ممالک کی ترقی کا جائزہ لیتا ہے. رائٹ. اس نے ایک سٹیٹسٹکس پیش کی ہے اور وہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ 2075 میں پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی ہوگی. 2075 تک؟ 75 میں نہیں، وہ تو 24 والے کیا کریں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھی خبر اگر پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی تو ہمیں ظاہر خوش ہونا چاہیے. جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو یار ملک کو چلنا چاہیے. چائنا اس میں پہلے نمبر پہ ہے 57 ٹریلین ڈالرز کے ساتھ. بھارت دوسرے نمبر پہ. دیکھیں کیا چیزیں کہاں سے کہاں ہو جائیں گی، کون سی چیز اوپر اور نیچے چلی جائے گی. بھارت دوسرے نمبر پہ ہے 52.5 ٹریلین کے ساتھ. یو ایس اے تیسرے نمبر پہ آ جائے گا 51.5 ٹریلین کے ساتھ. انڈونیشیا چوتھے نمبر پہ آئے گا. دیکھیں 51.5 سے سیدھا 13 پہ آ رہا ہے. درمیان میں دیکھیں کتنا فرق ہے. انڈونیشیا جس کا کبھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، وہ چوتھے نمبر کی اکانومی ہوگی 13.1 ٹریلین ڈالر کے ساتھ. اور پاکستان 5ویں نمبر پہ آ جائے گا کہ 6ٹھے نمبر پہ ٹریلین ڈالر کے ساتھ. چلو ہمیں 1.1 ارب کی قسط اچھا ایجپٹ اس کے بعد ایجپٹ ہے 10.4 کے ساتھ. برازیل ہے 8.7 کے. جرمنی اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ آگے یو کے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. 7.6 کے ساتھ یو کے وہ چلا گیا 10ویں نمبر پہ. رشیا چلا گیا 12ویں نمبر پہ. فرانس چلا گیا 14ویں نمبر پہ. بنگلہ دیش 15ویں نمبر پہ. ایتھوپیا 16ویں نمبر پہ. سعودی عرب 17ویں نمبر پہ ہوگا. جتنا کریم ہے ٹرکی آخری نمبر پہ ہوگا. کینیڈا کا 18 نمبر انہوں نے کہا. اسی طرح 62 کے اندر پاکستان کے بارے میں جو بحث ہوتی تھی نا، ہمارے حالات اتنے اچھے تھے، آپ کی انڈسٹری اتنی زیادہ تھی کہ 62 میں یہ بحث ہوتی تھی. لکھی پڑی آپ کے اخباروں کے اندر موجود ہے، ابھی گوگل کریں تو نکل آئے گی کہ اگلے 5-10 سالوں میں یعنی لندن بہتر ہوگا، کراچی بہتر ہوگا یا نیو یارک ہوگا. یہ کمپٹیشن تھا. آپ کا ملک اس لیول کے اوپر کنسیڈر کیا جا رہا تھا. تو پتہ نہیں کس چیز کی بددعا لگ گئی. ہمارے اندر رانا صاحب اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم یہ سارے سٹیٹسٹکس پورے کر سکتے ہیں اور یہ درست ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس سپورٹ میں اگر وہ ہمیں پہلے نمبر پہ کر دیتے تو کیا برائی تھی؟ کر سکتے تھے. چھٹے تو خوش ہے نا. وہ ایک بندہ گیا نوکری کے لیے تو اس نے مالک نے کہا کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے کوئی 50-1 لاکھ تنخواہ دے دیں، رولز رائس گاڑی دے دیں اور یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن کام کروں گا. مالک نے کہا نہیں میں آپ کو امریکہ میں دوں گا ایک بہت بڑا بنگلہ اور جہاز ہوگا آپ کے آنے جانے کے لیے. تو وہ بندہ کہتا ہے جی مذاق نہ کریں. کہتا تو شروع کی نہیں کیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 2075 میں انجوائے کرنا ہے. سن لیجئے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. ٹھیک ہے نا. اللہ کرے یہ خواب پایا تکمیل ہو. لیکن لطیفہ پتہ کیا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے اہل اقتدار ایلیٹ کلاس یہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے تو ہم یہ کیسے 5ویں پوزیشن لے سکتے؟ جب اوپر بیٹھے ہوئے لوگ
اس ملک کو اس طرح لوٹیں جیسے دلی کو لوٹا تھا باہر آنے والوں نے. تو یہ ملک دیکھیں نا اس رپورٹ کے اوپر میں کیوں ماتم کر رہا ہوں کہ یار ہم اپنے لچھن تو دیکھیں, ہم کس جگہ کھڑے, ہم کر کیا رہے ہیں. دنیا بھر کے اندر بھکاری کے طور پہ مشہور ہیں ہم, ٹھیک ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے میں جاننا تو لوگ اپنی جیبت ہاتھ رکھ لیندے نے منگنا آ گیا, ٹھیک ہے. تو ایسے ماحول میں ہم یہ والا خواب دیکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ چلیں آپ بریک لیں. میں نے بریک پہ جانا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ دس از گوئنگ ٹو بی ریلی آف دا ٹاپک, لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ہمارے سیاستدان ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ تقریباً اپنی عمر کی آخری حصوں میں ہیں, اور اگر یہ گزر جاتے ہیں, اللہ لمبی زندگی دے, صحت دے, ویسے تو سبھی بیمار ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نئے لوگ کون ہوں گے, نئے چہرے کون ہوں گے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. ہم نے تو نئے چہروں والوں کو بھی انہی کو سلامی دیتے ہوئے دیکھا ہے, بلکہ ان کے بچوں کو سلامی دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بچوں کو بھی سلیوٹ کر رہے ہیں, پیدا ہونے والے بچوں کو بھی سلیوٹ کر رہے ہیں. تو پھر کون سنبھالے گا ملک کا مستقبل؟ ہمارے ساتھ رہے, ہمیں جانا بریک پر. اسٹیبل کے بعد خوش آمدید. جو ہمارے پرانے چیف جسٹس اب تو ہو گئے, جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, ہم تو پروگرام میں انہیں آج ہی الوداع کریں گے کیونکہ کل تو ہمارا پروگرام ہے نہیں, لیکن قاضی صاحب کی جو روایات تھیں, جو ہر طریقے سے انہیں ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اچھے طریقے سے گڈ بائی نوٹ سے جا رہے ہیں, الوداع ان کو سب کر رہے ہیں, تمام بورڈز ان کو جتنے بھی بارز ہیں وہ ان کو اشائیہ دے رہی ہیں, کہیں زہرانہ دے رہے ہیں. اور جو ان کی سب سے امپورٹنٹ بات تھی اس پورے ٹینیور میں, سب سے پہلے تو انہوں نے آتے ہی پروٹوکول لینے سے منع کیا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پروٹوکول نہ دیا جائے کوئی بھی, اور میں جو کاروائیاں ہیں میں اس کو تیز کروں گا. یہ جب وہ پہلی بار آئے تھے اور انہوں نے پروٹوکول لینے سے منع کر دیا تھا, یہ ان کی فرسٹ امپریشن ہے میرے مائنڈ میں. دوسرا امپریشن جو کہ سب کے مائنڈ میں ہے, اور عدلیہ کی ہسٹری میں یہ لکھا گیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی سماعت کو لائیو کر دیا کہ کون کیا ریمارکس دے رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کون کس کی سائیڈ لے رہا ہے, وہ سب باتیں جو ہیں وہ انہوں نے لائیو پورے پی ٹی وی کے ذریعے نشریات جو ہے وہ پوری عوام کو دکھائی اور بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے اور اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے. یہ تو رہا ان کا کریڈٹ. بٹ جیسے بھی جس بھی طریقے سے ان کو ملنی تھی ان کی, شاید اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیتے تو شاید وہ چیف جسٹس رہتے, لیکن اب چونکہ وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, کیا کہیں گے راحت صاحب, قاضی صاحب کا پورا ٹینیور کیسا رہا؟ ناقدین تو ظاہر ہے وہ انگلیاں اٹھائیں گے ان کے بہت سے فیصلوں پر, لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے اور اب قاضی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. فضا بالکل آپ نے تو بڑی بنیادی 2-3 باتیں کر دیں, اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کس قدر ریسرچ پوری رکھتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ان کے والد نے تحریک پاکستان میں بڑا رول پلے کیا, آپ نے صحیح ریفرنس دیا, اور خود بھی اس کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو اس میں کوئی کمپلیکس نظر نہیں آئے گا آپ کو. ان کی کوئی زمین تھی وہ انہوں نے پاکستان کو ڈونیٹ کر دی ویسے ہی, اور اس کے علاوہ جمہوریت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ جی میں جمہوریت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں جمہوریت پہ شب خون مارنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط جاتے جاتے مارا ان کو, وگاتا خط نہیں ماری رہ جاندے, مارا ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی امال آپ کے دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ کون لوگ زندہ رہتے ہیں اور کون زندہ نہیں رہتے. 2 آج بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی 2 ویلاگ کیے ہیں, بریکنگ نیوز دی ہے. ایک انصار عباسی صاحب ہیں, فخر دورانی صاحب ہیں, انہوں نے خبر یہ بریک کی ہے کہ جی منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب 12 جولائی کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے اسپیشل سیٹوں کے بارے میں, تو اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو ایک میسج کیا کہ دیکھیں جی میں نے آپ کے لیڈر کے بارے میں فیصلہ دے دیا, آپ تو خوش ہیں. فیملی ممبرز کو کہا. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ گھر جا کے بھی یہ خوشی کا بات شیئر کر سکتے تھے, لیکن ڈیولپ یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ میسیجز پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو روک دیا گیا اور پلان بنا کہ یہ چیف جسٹس نہیں ہو سکتے. پکڑے میسیجز, یہ رانا صاحب اس پہ پھر کہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ایک بات تو ابھی بھی ان کے ساتھ تو بتا دو نا, وہ بچی کو تو بتا دو کم از کم. افضل پتہ ہی کیا ہے, وہ 2 لوگوں نے چونکہ اس پہ خبر بریک کی ہے نا, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ انہی کے اوپر کریڈٹ رہے, میں صرف اس کا ریفرنس دے رہا ہوں, کریڈٹ انہی کا رہے. اور انصار عباسی صاحب تو آپ کو پتا بڑی ریسرچ کے بعد ہی خبر دیتے ہیں. اب انہوں نے ایسے موقع کے اوپر کیوں خبر دی ہے اور اس طرح کی اینگلنگ کیوں کی ہے, اس کا جواب وہ دیں گے. البتہ اگر بات قاضی فائز عیسیٰ کی جائے
تو قاضی فائز عیسیٰ نے کسی کا پریشر نہیں لیا، پوری طرح عدالت کے اوپر حملے بھی ہوئے، انہوں نے کورٹس کے بہت سارے مقدمات کو لائیو کیا، اور پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ہوتا کیا ہے، کس طرح ججز بیٹھتے ہیں، کس طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے، کس طرح باقی سارا معاملات ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ایون یہاں تک پتا چلا کہ پیچھے جو کلے والے ہوتے ہیں کھڑے، وہ کرسی پہ کیسے پیچھے ہٹاتے، اس پہ بھی تنقید ہوئی۔ پروٹوکول ججز کا کیا ہوتا ہے، پھر انہوں نے برات لینے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ٹھیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہر دفعہ کورٹ سے حملہ کیوں ہوتا ہے جمہوریت کے اوپر، اور میری موجودگی میں یہ نہیں ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں نقص نکالے جا سکتے ہیں۔ مفلا بھی ناراض ہوئے، لیکن انہوں نے پرو ڈیموکریٹک جج ہونے کا ثبوت دیا، اور ایکسٹینشن بھی انہوں نے نہیں لی، باتیں آخری دن تک ہوتی رہیں، لیکن وہ ایکسٹینشن لے سکتے تھے جتنی ان کی خدمات ہیں جمہوریت کے لیے۔ جمہوریت کے لیے ایک ڈیموکریٹک جج کے طور پر وہ رہے ہیں۔ رانا صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آخری گل تو جمہوریت کے لیے کیوں مسکرا رہے ہیں اتنا؟ قاضی صاحب کے حوالے سے نا بد زبان، بد تہذیب، بد کردار، کرپٹ، منافق، انصاف کا قاتل، خود پسند شخص، یہ میں نہیں کہہ رہا ویسے، یہ صاحبزادہ حامد علی خان کہ آپ تو ایسی باتیں انہوں نے ٹویٹ کیا، میں نے کہا میں ان کا نہیں، میں جب آپ کہنا شروع کیا تو میں سوچنے لگ گیا کہ رانا صاحب اتنے سیزنڈ اور اتنی پیاری گفتگو کرنے والے، یہ لفظ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، حامد، جیسے آپ انصار عباسی صاحب کو کوڈ کر رہے تھے نا، تو میں نے کہا صاحبزادہ حامد علی خان کو بھی میں کوڈ کر دوں۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا، ان کا یہ ٹویٹ ہے۔ ابھی ہم نے انہیں خیر کوشش کی تھی لینے کی، تو انہوں نے کہا نہیں، سویرے جو کہتا شام تک آگے چلیے۔ اچھا، اب یہ اسی طرح ہی ہے، ہمارے بہت سارے دوست صحافی جو ہیں، ایکچولی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، نہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوکری کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو جو رات کو کہانی سنائی جاتی ہے، جی کہانی سنائی جاتی ہے، صبح وہ اس کو الفاظ کی شکل دے کے وہ کر دیتے۔ یعنی چیف جسٹس اینا کپولا سی تے انہوں اینی کو زور دی مبارکباد آئی سی کہ وہ کار نہیں جا سکتا سی، اتھے انہیں ٹیکسٹ کرنا سی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی اس کے اندر کوئی 22 سال کا لڑکا تھا جس نے بتانا تھا کہ ڈارلنگ آئی ڈن مائی ورک، ٹھیک ہے نا؟ راز آپ بات جاری رکھیے گا، جب فیصلہ ہوا ہے تو ٹکٹ تو چل رہے ہیں، ہاں، تو گارمنٹ بتانے لگا ہوگا نا بھائی، اس سے آپ خبر آپ دے رہی ہے، میں نہیں دے رہا۔ انصار عباسی صاحب تو مجھے ویسے اس لیے پسند ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ مونیٹائز چینل گناہ ہے، وہ تو ذاکر نائک نے آ کے بتایا، تو وہ اتنے معصوم ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مونیٹائز چینل جو ہے وہ اس کی کمائی حرام ہے، وہ ذاکر نائک سے پتہ چل، تو اتنی ان کی اپنی سینس ہے۔ اچھا، اب آپ سن لیں، یہ جس آپ قاضی کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین چیف جسٹس میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ جو چیف جسٹس آ کے العزیزیہ کو ایک ایسے کر کے اڑایا کیس، الحدیبیہ ایسے کر کے کیس اڑایا، ٹھیک ہے؟ نواز شریف صاحب کا بھائی وزیر اعظم تھا نا، وہ نہیں آئے جب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں بنے۔ جس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنے، اس دن نواز شریف صاحب نے رکھتے سفر باندھا اپنا کہ انہوں مورے موہے سیاں بہے کوتوال، اب ڈر کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تب وہاں سے سامان لے کے وہ آئے۔ قاضی صاحب نے اس پاکستان کو جتنا سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا، آج تک میں جسٹس منیر کو بھی نہیں مجرم قرار دیتا۔ اس شخص نے آ کے ایک سیاسی پارٹی کو غیر آئینی طریقے سے اس کے اوپر پابندی لگوائی، اس کا الیکشن نشان چھینا، اور پھر جاتے جاتے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر جا کے انہوں نے کہا حضور میں جاندے بھی تھوڑے کام کر کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہے نا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قاضی صاحب اگر پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں نا، تو میں آن لائیو کہہ رہا ہوں، اگر قاضی صاحب پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو قاضی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان نہیں چھوڑیں، آپ پاکستان میں رہیں اگر آپ پاکستان کی دھرتی سے محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بس اتنا ہی کام تھا آپ کا۔ آپ کرتے ہیں نا محبت تو کریں، رہیں پاکستان کے اندر، جتنا بیڑا غرق پاکستان میں رہیں اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے رہیں، کیوں؟ تو پھر نہ کریں ایسے اعمال کے، لوگ ان کے پیچھے رہیں۔ آپ کے پیچھے تو نہیں پھرتے لوگ، نہیں ظاہر ہے، 2-3 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے۔ تو میں بات یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں ایسے رہیں نا آپ کہ لوگ آپ کو پیار کریں، آپ جائیں تو لوگ آپ کو اٹھ کے گلے ملیں، آپ آئیں تو لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔
کیوں کام ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے چھپنا پڑے؟ کیوں پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ اپنے ریٹائرمنٹوں کے بعد؟ رہیں پاکستان میں اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ، وہ کوئی بھی ہو. ناٹ اونلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی قاضی فائز عیسی صاحب، میں کہہ رہا ہوں جو لوگ بھی یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسر جتنے بڑے بڑے سارے، وہ جا کے باہر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اور ایک صرف جملہ سن لیں، ایک خاندان، سنیے ذرا، ایک خاندان، اس کے گھر میں 6 وزیر اعظم بنے، 5 وزیر اعظم بنے. ایک خاندان جس کے گھر میں 9 وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکا جہاں وہ اپنا علاج کرا سکے. ٹھیک ہے نا؟ لندن آپ کو بھاگنا پڑتا ہے. آپ نے کیا کیا 45 سال اس ملک کے ساتھ؟ پھر یا ہم لوگ صرف اس مرنے کے لیے اس ملک میں رہ گئے؟ ہم ہسپتالوں میں ذلیل ہونے کے لیے رہ گئے؟ ہم ویکسینوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے رہ گئے؟ پیناڈولوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے رہ گئے؟ تم جب فارغ ہو جاؤ گے تو اٹھ کے لندن چلے جاؤ گے علاج کرانے، اور آپ کہتے ہو جی میں ملک کا مسیحا ہوں. یہ مسیحا ہوتے ہیں؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ اس طرح محبت کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے اگر کوئی بڑا آئینی کام کیا نا تو اب مانوں گا کہ وہ پاکستان میں رہ کے دکھائیں. رانا صاحب اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو قاضی صاحب تو فارغ ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس کا مطلب 27 کو باہر چلے جائیں گے. کی اطلاعات کی نہیں؟ تو میں نے بریک ہی دسے، میں تو آپ ہی بریک میں مجھے کہتے ہیں نا کہ قاضی صاحب بنے ہیں تو پاکستان آئے، اس کا قاضی صاحب تو جا رہے ہیں. قاضی صاحب جا رہے ہیں، نواز شریف بھی باہر چلے جائیں گے. تو کیا اطلاعات کیا ہے؟ تو جسٹس یحییٰ آفریدی جو آ رہے ہیں، کیا ان سے وہ توقعات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں یحییٰ آفریدی ایک اپرائٹ جج ہے، اور یہ اس لیے نہیں میں کر رہا کہ وہ جا رہے ہیں تو میں تو ان کو بھی اچھا کہہ رہا ہوں، تو آنے والے کو ہم ویلکم کر رہے ہیں. نہیں، دیکھیے کنڈکٹ سے آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں. جج کے فیصلے بولتے ہیں، آپ کے فیصلے بولتے ہیں، آپ کے ٹکر نہیں بولتے، آپ کی باتیں نہیں بولتی. آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ تاریخ کے اندر کس طرح زندہ رہتا ہے وہ آپ کی عزت کرواتا ہے، اور عزت آپ خود طے کرتے ہیں کہ آپ کی عزت کتنی ہوگی. بالکل، یہ کوئی دنیا میں یہ فیصلہ نہیں کرتا، اور اس کے لیے آپ کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، پریکٹیکلی آپ کے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی اپنا کریکٹر شو کریں گے، فیصلے ان کے بولیں گے، اور وہ اس طرح کے جج شاید نہیں بنیں گے جس طرح کا وہ کسی کے ساتھ الائنمنٹ والی بات ہو. وہ اپنی غیر جانبداری قائم رکھیں گے. اور فائز عیسی جس کو میں نے ابھی ٹریبیوٹ پیش کیا، لیکن ایک گلہ ضرور ہے کہ انہوں نے لائیو اپنے فیصلے بھی دکھائے، بالکل وہ انہوں نے سارا کچھ کیا، لیکن عدلیہ کی اصلاح جو وہ کر سکتے تھے اور کرنی چاہیے، میرے پاس آئیڈیا ہے نہیں، اصلاح کا ایک آئیڈیا. لوئر کورٹس کے اندر پینڈنگ کیس ہیں، آپ پہ میں آتی ہوں رانا صاحب، ان 60,000 کیسز ادھر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، آئینی 200 کیسز پڑے ہوئے ہیں، کرپشن اسی طرح. تو اصلاحات جو کر سکتے تھے وہ بدقسمتی سے نہیں کی. ایون ہی گیٹ اے چانس، لیکن اصلاحات امینڈمنٹس نہیں کر سکے. کیا سمپل سا ہے، آپ چیف جسٹس واؤڈا صاحب کو بنا دیں. جی ٹھیک ہے نا، انہیں ویسے بھی شوق ہے ججوں کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹ جا کے بیٹھ جائیں. اب ادھر گراؤنڈ بنا لیں، کامنر فٹ بال کھیل رہا نا، چیز لوڑ ہے ججا نہ کھیڈن دی. وہ یا آپ محسن نقوی صاحب کو بنا دیں چیف جسٹس، ملک ٹھیک ہو جائے گا. ان کو اب چیف جسٹس بھی بنائیں تو کیا ہو گیا؟ اگر وہ ایک وقت میں 2 عہدے رکھ سکتے تو تیسرا نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہو گیا؟ یہ آپ ان دونوں میں سے کسی کو بنا دیں چیف جسٹس. لا کی ڈگری اور دونوں کے پاس لا کی ڈگری نہیں، لا کی ڈگری نہیں ہے تو جا کی ڈگری تو ہے نا ان کے پاس. 27ویں ٹھیک ہے نا، اب 27ویں امینڈمنٹ میں آپ کر دیں کہ بھائی جو بندہ بھی اس طرح کا ہوگا وہ چیف جسٹس. آپ واؤڈا کو بنا دیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرائیں. واؤڈا صاحب خود اپنی سارے طے کر لیں کہ یہ محب وطن ہے، اس کو ٹانگ دو، مریم کو یہ کر دو، بشا بی بی کو ایسے کر دو، کیونکہ وہ تو ایسے فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس ملک کے چیف جسٹس تھے. اور مجال ہے کہ آج تک جوڈیشری نے، آپ مجھے ڈراتے ہو بریک میں، یہ مجھے ڈراتی ہے بریک میں، ہاتھولا رکھیا کرو، ہاتھولا رکھیا کرو. ٹھیک ہے، کدے تھے جوڈیشری پہ عہدے پہ نہیں، عہدے پہ تم میں تو سختی نہ منع کیتا ہے. اچھا تو بات یہ کہ آپ کے بھی پر جلتے ہیں نہیں، بات یہ کہ کہہ جاتا ہوں، آخری جملہ یہ ہے کہ مجھے تو آپ ڈراتے، انہوں کو خوف خدا ہی نہیں کہ وہ جو دل کرتا کہہ دیتے، اور جوڈیشری بھی ان پہ ہنس کے کہہ دیتی ہے چلے کوئی بات نہیں، منا کاکا ہمارا لاڈلا ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے یہ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. ساری تعزیریں ہمارے لیے رہ گئی ہیں، ساری پکڑ میرا بچہ
اگر وہ 16 سال کا موٹر سائیکل میں بیٹھ جائے تو اس کا کرمنل ریکارڈ بنا دیں گے آپ. اور اگر ججوں کو کوئی بندہ منہ پہ کھڑے ہو کے کہے کہ تم کرپٹ ہو, چور ہو, اسے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے آپ. منہ اور منیا کو تو معافی ہوتی ہے. ویسے میں بڑا حیران ہوا تھا, دونوں خبریں میں نے صبح بڑے, انہوں نے کہا جی یہ تہلکہ کیس خبر کا انکشاف کہ کیوں چیف جسٹس نہیں بنے, انہوں نے میسج کر دیا. میں منہ کے بھی ابھی آئیں گے نا, میں بتاؤں گا کہ منہ کے ٹویٹ کس طرح کے ہیں. مسز کو ایس ایم کیا, اور میں یقین کریں دیر تک سوچتا رہا کہ یہ ٹیلی ویژن گھر کے اندر موجود ہے. بھائی ٹکر چلتا ہے فیصلے کا, اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. تو یار تھی گل صحیح کی تھی کہ انہیں زور دیا ہے, مبارکباد ضرور دینی. لیکن یہ خبر تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. آگے چل کر ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ امریکہ میں ہوا کیا ہے, بڑی حیران کن خبر ہے. بریک کے بعد تو ہم بھاگے بھاگے امریکہ جاتے ہیں بڑی خوشی سے. پوری پاکستانی عوام کو بھی اگر امریکہ ویزا دے دیا جائے تو شاید پاکستان میں کوئی رہنا پسند بھی نہ کرے, لیکن یہاں پر رہنے والے جن کو شاہانہ پروٹوکول دیے جاتے ہیں, جن کی تنخواہیں ماہانہ 40 لاکھ روپے ہوتے ہیں, جن کے بچوں کی فیس بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ادا کرنی ہے, جن کے گھر کی رینوویشن, پھر ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اخراجات, پھر ان کے بیرون ملک جانے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک نے برداشت کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو 4 نوکر دیے جاتے ہیں, پھر ڈرائیور دیا جاتا ہے, گاڑی دی جاتی ہے, پرسنل یوز کے لیے الگ گاڑی دی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو فری کے بجلی کے یونٹس اور فری کے فیول ملتے ہیں. یہ سب وہ مرات ہیں جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو مل رہی ہیں. یہاں کا پروٹوکول دیکھ رہے ہیں آپ, انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں جناب یو ایس اے, اور جب یو ایس اے جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو سائڈ پہ کھڑا کر کے, آپ یہاں پہ پروٹوکول کیا ہے یہ ویڈیو میں دیکھیں, ذرا ملاحظہ کریں, سائڈ پہ کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کے وہ پراپر چیکنگ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہیں کون. اگر ہوں گے وزیر, ہوں گے گورنر اسٹیٹ بینک, چھپتے ہوں گے آپ کے نام کے نوٹ, تو وہ پاکستان میں, یہاں پر قانون کے آگے آپ سب برابر ہیں. دیکھیے فضا, یہ حال تو ہمارے پرائم منسٹروں کے ساتھ ہو چکا ہے, منسٹروں کے ساتھ ہو چکا ہے, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو چکا ہے, کئیوں کے ویزے ریجیکٹ ہو چکے ہیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں, جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں, اس پہ ریئیکشن دیتی ہیں. ایک وہاں سے کوئی گورا آئے تو آپ اس طرح کھڑا کریں نا, اس طرح لیفٹ رائٹ کروائیں نا. اگر آپ کے اندر وہ حمیت اور غیرت ہے تو آپ کیوں نہیں کرواتے؟ یہ تماشا اس وقت تک بند ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو جواب اس طرح سے دیں گے. انڈیا کے رویے کے خلاف تو انڈین وزیر خارجہ آیا, جی آپ نے ایک بندہ بھیج دیا ہے اور ایک بچہ بھیج دیا, پھول دے دیے, بھئی ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا سفارتی سطح کے اوپر. جب آپ کے لوگوں کو وہاں پہ اس طرح لیفٹ رائٹ کروایا جاتا ہے, دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اور پتہ نہیں کس طرح تلاشی, تو آپ ان کا کیوں نہیں کرتے؟ کہ آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے؟ اسی ملک کے اندر ضیاء الحق کے دور میں ایک ڈپلومیٹ پشاور میں بغیر بتا کے, اس وقت ایس او پیز ہوتے تھے کہ آپ بتائے بغیر فلاں جگہ پہ نہیں جا سکتے, ایک ڈپلومیٹ چلا گیا تھا اور انہوں نے حمید گل صاحب کے اطلاع آئی, پھر ضیاء الحق صاحب تک گئی, انہوں نے کہا پکڑیں اور اس کو اریسٹ کر لیں. اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کی تھی, انہوں نے کہا جی آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. اس ملک میں ہوا ہے, آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے تو. ریمن ڈیوس بھی ہوا ہے, نہ بول, وہ بھی ہوا ہے, اس کے علاوہ تو اور بھی بہت کچھ ہوا ہے, پرائم منسٹر اور بھی کافی کچھ ہوا ہے. لیکن آپ یہ اپنی بےزتی, اپنی اس طرح کی ضلالت کو کہیں پہ تو روکیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ تو روکیں, روک دیا انہوں نے. آپ بتائیں کیا کہیں گے اس واقعے؟ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے. یہ لوگوں کو اپنی اوقات ان کی پتہ چلتی ہے جب یہ امریکہ وغیرہ جاتے ہیں. یہاں تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا, ان کی گاڑی گزرتی ہے تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, وقتی خدا, ٹھیک ہے نا. اور وہ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس سے آپ یہ جو اسٹیٹ بینک کا یہ ہے, اس سے آپ عام مل سکتی ہیں, آپ مل سکتے ہیں, سوال ہی پیدا میں مل سکتا ہوں. یہ اتنے فرعون, اتنے یہ خدا بنے ہوتے ہیں کہ ان سے عام آدمی تو دور کی بات ہے, کوئی مہذب آدمی جو ہے وہ نہیں مل سکتا, ملازم نہیں جا سکتے ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے. تو یہ اتنے خدا ہیں, اور ان کی اوقات یہ ہے, یہ جو آپ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے نا. اور ایک چیز اور, آپ نے جو یہ ابھی کیا کہتے ہیں ذوالفقار راحت نے جو بات کی نا کہ ضیاء الحق نے یہ کیا اور یہ کیا. ضیاء الحق تو وہ آدمی تھا جس نے امریکہ کی چاپلوسی میں ایک آئین بنانے والے کو پھانسی دلوا دی. ضیاء الحق تو وہ آدمی تھا جس نے امریکہ کے تلوے چاٹنے کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام کا بیڑا گرک کیا. ضیاء الحق وڈا امریکہ دے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو امریکہ کی آشیرواد سے جس نے اس ملک کے اندر آئین کو سیبوٹاج کیا, سارا کچھ توڑ کے رکھ دیا. اور دوسری بات دیکھیں, بیگرز کین ناٹ بی چوزر. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم بھکاری لوگ ہیں,
ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم امریکہ کے آگے کھڑے ہوں؟ ہم تو اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ وہ ہماری یہاں سے بیٹی کو اٹھا کے لے گیا عافیہ صدیقی کو، ٹھیک ہے، ہم روز ایک خط لکھتے ہیں اور مہربانی جی اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوئے؟ اور سن لیں، ریمنڈ ڈیوس جب یہاں قید تھا کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس نے ایک دن شکایت کی کہ یہ جو صبح اذان ہوتی ہے اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ اتنے بے شرم لوگ ہیں ہم کہ ہم نے وہ اذان کی آواز جو ہے نا وہ کم کر دی اور بند کر دی۔ ہم کریں گے امریکہ سے کوئی شکایت؟ ہماری کو اوقات حیثیت ہے امریکہ کیا کہ ہم بھکاری ہیں، اسے بھیک مانگ، اور یہ کرنے کیا گئے تھے وہاں پہ بھی بھیک مانگنے گئے تھے، وہاں پہ بھی قرض لینے گئے تھے۔ جب آپ قرض لینے چاہیں گے لائن میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی حالت تو یہ ہوگی، جیسے رانا صاحب نے کہا نا کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ضرورت مند ہے، کاسا لے کے آپ نے جانا ہے، لائن پہ لگنا ہے، پیسے مانگنے ہیں، اور اس کے بعد آپ غیرت مندی کی باتیں کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو بات میں نے کی تھی ضیاء اللہ کی، جو باتیں آپ نے کی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک واقعہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ یہ اس طرح بھی ہوا تھا، لیکن وہ ہماری ایٹمی تنصیبات کی طرف چلا گیا تھا، جسلیوں سے پکڑا گیا تھا۔ رانا صاحب بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری عزت اور غیرت اس طرح، پھر آپ دیکھیں نا، ریمنڈ ڈیوس کی آپ نے بات کر دی، ہمارے کچھ لوگ تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، کچھ وزیر تھے، وہ لڑ رہے تھے آپس میں، اور اس طرح لڑ رہے تھے کہ جی ایئرپورٹ پہ میں نے چھوڑنے جانا ہے، میں نے پروٹوکول دینا ہے، اور وہاں پہ لڑ رہے تھے، کچھ چمچگیری کر رہے تھے، کسی کو ڈالر مل رہے تھے، کچھ کر رہا تھا، کچھ کر رہا تھا۔ آپ اس لیول پر ہم گر گئے ہیں قومی طور کے اوپر، اگر آپ اپنی عزت اور غیرت کی خود حفاظت نہیں کرتے تو کوئی آ کے نہیں کرے گا۔ اچھا، میرا ایک کوشچن ہے رانا صاحب، اب جو یہ وقوع ہوا ہے، یہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے، ان کی سیکیورٹی چیکنگ پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مطلب ایسے پورٹری کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک نارمل پروسیجر ہے، انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو کر دیا، میں کیا، ہم لوگ عام لوگ ہیں نا، وہ ان کو بھی یہ کام پبلک کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی چیکنگ کی ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ وہاں جا کے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک نارمل انسان ہے، اور ہمارے اوپر یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ حکمرانی کرتے ہیں۔ میرا ایشو یہ ہے، ایئرپورٹ پہ جب وزیر اعظم کو کپڑے اتروائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے سارے کپڑے اتروا دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا۔ تو مطلب ہمارے اگر ڈٹائی کا یہ عالم ہو جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا نا، وائس ورثہ ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کو کچھ عرصے پہلے کون سا ملک تھا جس کے سفارتکار کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا؟ شاید برازیل تھا۔ تو اگلے دن انہوں نے جتنے لوگ آئے نا امریکن، اس میں ڈیلیگیٹس جو تھے، وہ سب کے ساتھ وہی سلوک کیا، یہاں تک کہ امریکہ کو معافی مانگنی پڑ گئی اور اسے معذرت کرنی پڑی۔ اور آخری ایک بات سن لیں، جو قوم اپنے بندوں کو پکڑ کے دے کے پیسے کماتی ہے، ایمل قاسی، یوسف رمزی، یہ عافیہ صدیقی، اور اس طرح گوانتانامو بے میں جتنے بھی لوگ ہیں، کس نے پکڑ کے دیے تھے؟ کس نے پیسے بٹے؟ آج تک ان پیسوں کا حساب کر سکتے ہیں آپ کہ کس کس نے پکڑ کے دیے تھے اور کس کس نے پیسے بٹے؟ جو تھوڑے دوست باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کون؟ انہوں نے کچھ بٹے سنو، خالی ہم ان کا ہی نام لے سکتے ہیں نا بھائی، بس اور کیا کہوں میں تمہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ سے ایک چلے یار، ایک چھوٹا سا ہمیں کوئی تھوڑا سا احتجاج تو کریں کہ سفارتی سطح کے اوپر بات تو کریں، وہ تھوڑی سی آئی کر دیں، کل کو ان کا کوئی بندہ آ رہا ہے اس کی بھی تلاشی لے لینا۔ لیکن یہ اس قابل یہ قابل ہیں، یہ لوگ اس قابل ہیں، ان کی اوقات اللہ کہیں نہ کہیں تو دکھاتا ہے نا کہ تمہاری اصل اوقات یہ ہے، تم یہاں پہ بیٹھ کے زمینی خدا بنے ہوئے۔ جو بات کر رہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں کہ ایک نائب ناظم یہاں بن جائے، ایک وزیر بن جائے، ٹوں ٹاں کوں کاں، وہ پورے محلے کے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے، ادھر سے پروٹوکول گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے۔ اور یہ صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے، ان کی مراد آپ پڑھنا شروع کر دیں، 1.5 دن لگ جائے گا، لمبی فہرست ہے، کروڑوں روپے مصروف لیتے ہیں، اور اس نوٹ کے اوپر نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معاف کرنا، آپ کا وزیر خزانہ ہو، یہ صاحب ہو، تو یہ بھی IMF کے ریکمینڈڈ ہی ہوتے ہیں موسٹلی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے ان بندوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ رانا صاحب تو تسی چنگے نا، اسی امریکہ جاندے ہی نہیں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا انہوں نے ذلیل کیا، میں نے اس دن طے کیا کہ میں نے ساری زندگی ادھر نہیں آنا،
جب تک یہاں پہ انسانوں کی طرح پاکستانی اسلوب نہیں ہو وہ کبھی گیا ہی نہیں. نیشنلٹی اس نے سرنڈر کر دی. یہ عزت غیرت جو ہوتی ہے نا آپ کے اندر ہوتی ہے, اس نے نیشنلٹی. بھکاریوں کی کیا غیرت. ہم تو اتنے بے بس لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران سے جو تیل آنا ہے ہمیں سستا پڑنا ہے, لیکن امریکہ بہادر نہیں چاہ رہا تو ہم نہیں لا سکتے. رانا صاحب آپ اور میں بڑے بات رہے ہیں, لیکن جس کے ساتھ ہوئی ہے اس سے تو پوچھیں, وہ جگر ادھر تو بھی خوش ہوئے. انہیں وہ خوش ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے بڑے عرصے بعد ایکسرسائز کیا, ہاتھ ایسے کر کے کہہ رہے ہیں میں نے بڑے عرصے بعد کی ایکسرسائز, مجھے خوشی ہو رہی ہے. لیفٹ رائٹ. ایسے نہ کریں, بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی قوم, مطلب یہ صرف ایک شخص کی اس طرح سے انہوں نے بے عزتی نہیں کی ہے, ہر کون سی پہلی بار ہوئی ہے. میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے پی ایم کی ہو گئی تھی, تو پھر یہ تو پھر گورنر اسٹیٹ بینک ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس لیول پر تو کم سے کم پروٹوکول اس وجہ سے دے دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہی انہی کے جو پسندیدہ شخص ہوتا ہے اس کو اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے. اور اب تو امینڈمنٹ پاس ہو گیا, بل ایسا پاس ہو گیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک از ناٹ آنسریبل ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. وہ بالکل جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بالکل اس سے آزاد ہو گیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کا سلوک تو پھر یہاں پر آ کر بھی ان کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ میں وہی شخص تھا جہاں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے, تو میں اپنے سے نیچے والوں کا خیال کروں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.